Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu and my name is Bunny. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम फर्स्ट टाइम हजरत बीबी फातिमा जी के वाकया के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप प्लीज हजरत बीबी फातिमा जी की स्टोरी के ऊपर भी रिएक्ट कीजिए। तो आज हम वीडियो को लेकर आ गए हैं। वीडियो का टाइटल है हजरत बीबी फातिमा के सब्र का वाकया, उनकी गरीबी का वाकया। तो देखते हैं क्या है ये वाकया, वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start. एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, और जैसे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था। हज़रत बीबी साथ फ़ातिमा में के घर से हाँ। नन्हे हज़रत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप अच्छा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे जैसे थे ही हसन हसन हुसैन। और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गए और हजरत फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि अभी वो उठने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा, और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ, तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक ज़बान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में भी मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये 4थे दिन का फाका है, यानी हजरत बीबी फातिमा 4 दिनों से भूखी है।
کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اپنا مسلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مسلح رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچے ان کو کیا ضرورت تھی 3-3 4-4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ نے 3-3 4-4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستو، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس
دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی صحیح نہیں بات ہے، تھا، کرنے کو سادگی تو وہ میں کچھ آپ بھی ایک کر سکتے مثال تھے۔ تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی خال تھی، جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی خال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، اور صحیح بات ہر ہے۔ عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بہت کریں، بڑھیا، اپنے دوستوں کے بہت ساتھ میں بڑھیا شیئر گائز۔ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ تو گائز ویڈیو بہت ایموشنل ویڈیو تھا ہمارے لیے، تو کیونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم حضرت بی بی فاطمہ جی کا واقعہ سنا، لیکن ابھی بھی نا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں سوچ سوچ کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ مطلب نا کیسے حضرت بی بی فاطمہ جی نے وہ مطلب راتیں کاٹی ہوں گی، ان کے دو صحیح چھوٹے چھوٹے بچے، بات ہے جو ویڈیو میں جیسے بتایا چھوٹے گیا، ہر بچے، عورت کے لیے نا ایک مثال ہے حضرت بی بی فاطمہ۔ مطلب سوچو، اگر میں بول نہیں پا رہا گائز، آپ پلیز آپ بولیے۔ جیسے حضرت بی بی فاطمہ نبی پاک کی بیٹی تھی، ہے نا، پھر بھی ان کو اتنے دکھ سہنے پڑے، انہوں نے سب کچھ سہا۔ تو ہم تو ایک معمولی انسان ہے، کیا نہیں کر سکتے تھے نبی پاک ان کے لیے؟ مطلب آسمان سے کھانا منگوا میں سکتے تھے۔ امیجن کر رہا ہوں کہ یار ایک ماں ہے، اس کے دو بچے ہیں وہ چھوٹے رو چھوٹے، رہے ہیں، ان کو وہ رو دودھ رہے نہیں ہیں، پلا ان کو سکتے، بھوک لیکن لگی ہے، دودھ پینا چاہتے ہیں، لیکن ماں کے جسم میں دودھ کا تنکا بھی نہیں ہے۔ سوچو اتنے بھوکے۔ بعد میں پتا چلا کہ حضرت بی بی فاطمہ جی پہلے 3 دن السلام ہے، سے بھوکی تھی۔ 3 دن سے بھوکے تھے، اور جتنے دن وہ بھوکے رہتے تھے نا، ایک ایک دن کے حساب سے ایک ایک پتھر پتھر اپنے اپنے پیٹ پیٹ پر پہ باندھ باندھتے تھے۔ لیتے تھے، اور یہ صرف حضرت بی بی فاطمہ نہیں کر رہی تھی، اور نبی پاک سوچنے خود والی بھی کر بات رہے ہے، تھے۔ ان کی پوری فیملی ایسا کر رہی تھی۔ نبی ہاں۔ پاک جو مسجد نبوی میں جن کی جگہ تھی اس ٹائم، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو ان کی پیاری بیٹی تھی حضرت فاطمہ جی، تو جیسے انہوں نے آواز لگی کہ مطلب فاطمہ کیا ہوا، مطلب حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ اندر نہیں جا سکے مطلب نبی پاک جی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ جی کے پاس ایک کپڑا نہیں تھا جسم تن ڈھکنے کے لیے، تو اپنا انہوں نے کپڑا پھینکا جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے نبی پاک جی، یا اوڑھتے تھے آئی تھنک، وہ پھینکا انہوں نے، پھر اس کو لیا تو جا کے انہوں نے اپنا جسم ڈھکا۔ تو سوچو کن حالاتوں میں رہے۔ پھر آفٹر دیٹ نبی پاک نے یہ نہیں ان کو بولا کہ میں تیرے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہوں، چاہتے تو وہ نہیں، دنیا نبی بھر کی، پاک نے تو ان کو نہیں وہ دیا، بعد بعد میں میں ان کو نہ دیا موقع کہ اٹھا لو نہیں، جتنی سونے کی وہ وہ اٹھانی۔ بعد میں دیا جب ہاں، انہوں نے بولا کہ میں ایک ایک دن کے حساب سے اپنے پتھر پیڑ پہ باندھ۔ پتھر باندھ رہی ہوں۔ پھر نبی پاک جی سے رہا نہیں کیا، انہوں نے بولا کہ وہ بھی ان کی آزمائش تھی صرف، ہاں، تو انہوں نے بولا کہ اپنا وہ کپڑا اٹھاؤ جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، اس کے نیچے سونے کا ڈھیر ہے، اس کو اٹھا لو اپنی، تمہیں ساری خوشیاں مل جائیں گی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر تھوک دیا۔ کہتے نہیں، سوچو، قیامت میں جواب نہیں دینا چاہتی۔ سوچو اس ٹائم ان کو سب سے زیادہ ضرورت اسی پیسے کی تھی، اسی سونے کی تھی جس سے وہ تمام خوشیاں خرید سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا، کیونکہ قیامت کے دن اس ایک ایک سونے کی اینٹ کا ان کو حساب دینا پڑنا تھا، جو کہ حضرت میں سچ میں ان کے صبر کو نا سلام ہے۔ گائز میں سچ بتا رہا ہوں، اسلام میں آپ کے پاس اتنے آئیڈل ہیں نا، اتنے آئیڈل مطلب ہے کہ چاہے آپ نبی پاک لے لو، جتنے بھی نبی آئے ہیں، یا جتنے بھی حضرت بی بی فاطمہ ہو گئے، حضرت عائشہ ہو گئے، جتنے بھی آئے ہیں پروفٹ، ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے گائز۔ اگر آپ نہیں سیکھے نا تو سچ میں آپ اسلام کو پھر سیکھ ہی نہیں، غلطی سمجھ، ہماری ہے، تو آپ غلطی سمجھ ہی کسی نہیں کی پائے۔ نہیں ہے۔ اتنے مطلب ایموشنل واقعہ ہے کہ ہم ایز اے نان مسلم ہو کے ہمیں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ یار وہ کیا دور رہا ہوگا۔
وہ چاہتے تو وہ اللہ پاک سے بول کے نا اسی ٹائم سب کچھ دے سکتے تھے ان کو، لیکن صحیح نہیں، بات ہے، فرشتوں سے بول کے کھانا سب کچھ آ سکتا تھا نبی پاک وہ کے لیے. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے جو امتی، ان کو ماننے والے لوگ آگے اسی راستے پہ چلیں کہ کسی، غریبی کی وجہ سے اپنا ایمان نہ چھوڑیں ہاں بیسیکلی. اپنا ایمان نہ بیچیں کہ آپ کو لالچ دے اور اپنا ضمیر ہی بیچ دیا، وہ کام نہیں کرنا آپ نے. یہی آپ کو حضرت بی بی فاطمہ جی نے سمجھایا، سکھایا اس واقعہ کے تھرو. نبی پاک نے بھی ایسے ہی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے زندگی کاٹی ہے، صحیح بات ہے. پوری فیملی شہید کروا دی انہوں نے، ہوں، چوں تک نہیں کی. یہ ہوتے ہیں نبی، یہ ہوتے ہیں آئیڈل سب سے بڑے، دا گریٹسٹ مین ان دا ہسٹری، پروفٹ صحیح بات ہے، محمد جی. بالکل صحیح. یوں ہی نہیں ان کو کہتے، اور ان کی فیملی بھی سچ میں یار ہیٹس آف، یہ ان کے جیسا کوئی نہیں بھائی. تبھی تو بولتے ہیں اگر ایک فیملی میں ایک کو دکھ ہے سب کو سہنا پڑتا ہے، یہی اور ریزن ہوتا بعد ہے. میں پتہ چلا جو نبی پاک کے پاس اور بھی حضرت ابو بکر جی تھے اور بھی ہاں لوگ ان تھے، کی ساری وہ فیملی ساری بیسیکلی. فیملی ہی بھوکی تھی اس ٹائم. ہاں اور مطلب یار ایک آدھا ہونا تو پھر تو مان بھی لیتے ہیں، سارے دیکھو کتنے صبر والے انسان تھے اس ٹائم، وہ کیونکہ پیغمبروں کی فیملی تھی. وہ نہیں کرتے تو لوگ کیسے کیسے سیکھتے؟ سیکھتے، وہی بھائی بات ہے. سیکھو، سچ میں سیکھو یار. آپ کو ایسی ایجوکیشن بار بار نہیں ملے گی، پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں ایسے اسلامک ویڈیوز آئیں گی یا نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گے. بٹ جتنا ہو سکے امپلیمنٹ کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ سیریسلی، اور جنتی بن جاؤ. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اسلام کی ایجوکیشن کو فالو فالو کیجیے، کیجیے. اچھا کھائیے، اچھا پائیے، ہیلدی رہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ سائننگ آف. آف.